अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अक्रिमना बिनूरिल फ़हमी। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अबवाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, माह मुहर्रम के अय्याम गम में हमने आपके साथ हदीस शरीफ किसा के उन्वान से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़्ज़मत और अबूहत के बारे में एक रिवायत आपकी खिदमत में नकल की, जिसे मरहूम मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब बिहारुल अनवार में नकल फरमाया। और इस गरां कद्र रिवायत को मरहूम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तक़ी बहजत फ़ूमनी ने भी नकल फरमाया है। दूसरा मतलब जिसे हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में नकल किया आपके सामने, वो इस नूरानी हदीस की अहमियत के बारे में मर्ज अज़ीमुश्शान आयतुल्लाह मोहम्मद तक़ी बहजत से इस बात को नकल किया कि जिस जगह पर भी हदीस शरीफ किसा की तिलावत की जाती है, क़िराअत की जाती है, उसके आदाब के साथ उस मकान पर हज़रात खमसा-ए तय्यबा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर आकर उस हाजतमंद की हाजत रवाई करते हैं। और फिर ख़ुद हदीस शरीफ किसा से भी उस गरां कद्र मतलब को नकल किया कि जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कसम खाकर इस मतलब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि खुदावंद मुताल उन महफ़िलों पर ख़ास नज़र करम करता है कि जिन महफ़िलों में इस हदीस शरीफ किसा का ज़िक्र हो। ये वो गुफ्तगू थी जिसे हमने गुज़िश्ता दर्स में आपकी खिदमत में बयान किया। आज की गुफ्तगू में हम एक अहम मतलब को आगाज़ ही में आपके सामने बयान कर देना चाहते हैं, यानी इस हदीस शरीफ किसा की गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक नहायत ही अहम मौजू की तरफ इशारा करना चाहते हैं। और वो अहम मौजू ये है कि दुआओं में और हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल में मकाने दुआ और महल्ले तवस्सुल को ख़ास अहमियत हासिल है। और दूसरी चीज़ जिसे नहायत अहमियत हासिल है वो ख़ुद तवस्सुल करने वाले का पुख्ता अक़ीदा, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। लिहाजा दुआओं में और मुनाजात में इन दो नुकात पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। पहला नुक्ता जिसे मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहूँगा वो ये है कि कबूलियत दुआ में महल्ले दुआ को ख़ास अहमियत हासिल है। यानी इंसान खुदावंद मुताल से जब राबिता कायम करता है तो जिस मकाम पर और जिस जगह पर ये इंसान खुदावंद मुताल से दुआ कर रहा है उस मकान को महल्ले दुआ कहा जाता है। ये जो महल्ले दुआ है, जहाँ इंसान बैठकर खुदावंद मुताल से मुनाजात कर रहा है, राज़ो नियाज़ कर रहा है, हल कलाम हो रहा है, राबिता कायम करने की कोशिश कर रहा है, ये मकान एक ख़ास मकान होना चाहिए। यानी इंसान हर किसी जगह पर खुदावंद मुताल से राबिता तो कायम कर सकता है। खुदावंद मुताल ने इंसान को ये इजाज़त दे रखी है कि वो जहाँ चाहे जिस जगह पर भी चाहे वो खुदावंद मुताल को पुकार सकता है, उससे राबिता कायम कर सकता है और अपनी मुश्किलात के हल के लिए वो खुदावंद मुताल से इल्तिजा कर सकता है दुआ की सूरत में। ये खुदावंद मुताल ने इंसान को छूट दे रखी है। लेकिन इस्लामी तालीमात में एक मतलब जो बतौर
مسلم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزہ مقامات کو خداوند متعال کے نزدیک ایک خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی قبولیت دعا میں پاکیزہ مقامات نہایت ہی اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا خداوند متعال مقدس مقامات پر دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے، اور مقدس مقامات قبولیت دعا میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسے انسان مسجد الحرام میں جا کر خداوند متعال سے دعا کرے، جیسے انسان مسجد کوفہ میں جا کر خداوند متعال سے دعا کرتا ہے، حضرت سید الشہداء کے حرم مطہر میں جا کر، اور بالخصوص قبہ حضرت سید الشہداء میں جا کر اس کے نیچے دعا کرے تو وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے باقی مقدس مقامات، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر، ہمارے علاقوں میں موجود مساجد، ہمارے علاقوں میں موجود امام بارگاہیں، یا اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی عبادت گاہیں قائم ہیں اور مسلمان ان عبادت گاہوں کا خاص احترام کرتے ہیں اور ان عبادت گاہوں میں خداوند متعال کو پکارتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یا اولیاء الہی کی قبریں جہاں پر باقاعدہ دعاؤں کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، یہ وہ تمام مقامات ہیں کہ جہاں ان مقامات کے تقدس اور ان مقامات کے احترام کی بنیاد پر یہاں پر خداوند متعال کی خاص توجہ اور خاص عنایت ان مقامات کو شامل ہوتی ہے، لہٰذا ان مقامات پر دعا کی قبولیت کے اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان مقدس مقامات پر خداوند متعال کو پکارتا ہے، خداوند متعال سے التجا کرتا ہے، خداوند متعال سے مناجات کرتا ہے، تو ایسے مقدس مقامات پر خداوند متعال دعا کو قبول کرتا ہے اور سائل کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ لہٰذا اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، فقط ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں گے تاکہ انسان اپنی دعا کے مقام کو خاص اہمیت دے اور اس کا خیال رکھے۔ مثلاً راوی ہے جو حضرت امام علی النقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اس روایت کو نقل کر رہا ہے۔ راوی کا نام ہے ابو ہاشم جعفری۔ یہ راوی کہتا ہے کہ ایک روز حضرت امام ہادی امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام سخت علیل ہو گئے اور بیمار ہو گئے، لہٰذا امام علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اور ابو حمزہ کو اور کچھ دوسرے ساتھیوں کو پیغام پہنچایا کہ ہم فوراً امام ہادی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پہنچیں اور امام کا پیغام سنیں، امام کو ہم سے کچھ کام ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو پیغام تو پہنچا، لیکن ہم سب میں سب سے پہلے ابو حمزہ امام ہادی کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ابو حمزہ امام سے ملاقات کرنے کے بعد جب باہر پہنچا تو راستے میں میری ابو حمزہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ ابو ہاشم جعفری کہہ رہا ہے۔ تو ابو ہاشم کہتا ہے کہ ابو حمزہ نے مجھ سے یہ کہا کہ امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام سخت بیمار ہیں اور علیل ہیں، اور انہوں نے مجھ سے اور ہم سب سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص کربلا معلیٰ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں جا کر امام ہادی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی صحت کاملہ اور شفا یابی کے لیے دعا کرے۔ لہٰذا امام نے ایسا حکم دیا ہے۔ تو ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمزہ سے کہا کہ آپ فوراً قبول کر لیتے اور کہہ دیتے کہ ہم وہاں جائیں گے اور جا کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ لہٰذا میں فوراً امام ہادی کی خدمت میں جاتا ہوں اور جا کر عرض ادب پیش کرنے کے بعد امام ہادی سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یبن رسول اللہ، میں آپ کی طرف سے کربلا معلیٰ جاؤں گا اور وہاں جا کر آپ کی شفا یابی کے لیے دعا کروں گا۔ لہٰذا امام ہادی علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے رخصت طلب کرنے کے بعد میں ان کے بیت الشرف سے باہر نکلتا ہوں اور کربلا کا ارادہ کرتا ہوں۔ ابھی
امام کے بیت الشرف سے باہر ہی نکلتا ہوں کہ ایک اور صحابی مجھے راستے میں مل جاتے ہیں کہ جن کا نام بلال ہے۔ یہ بلال مجھے کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں امام ہادی علیہ الاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں گیا تھا، اور امام علیہ الاف و تحیت و ثنا نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور یہ ذمہ داری عائد کی ہے میرے اوپر کہ میں کربلا کا سفر کروں اور وہاں جا کر امام ہادی کی صحت کاملہ کے لیے دعا کروں۔ تو یہ علی ابن بلال کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہاشم سے یہ کہا کہ اے ابو ہاشم جعفری، آپ کو کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فوراً امام ہادی سے کہتے کہ یبن رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کو کربلا ہمیں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خود کربلا سے افضل ہیں، خود امام وقت ہیں، آپ کی عظمت کربلا سے کم تو نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمیں کربلا کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ خود خداوند متعال سے تقاضا کریں، خداوند متعال آپ کی التجا کو، آپ کی دعا کو، آپ کے تقاضے کو قبول کرے گا۔ کربلا بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ امام وقت ہیں، آپ کا مقام کربلا سے کم نہیں ہے۔ تو یہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ بلال کی یہ بات سننے کے بعد مجھے تھوڑا دھچکا سا پہنچا، لہٰذا میں فوراً امام ہادی کی خدمت میں دوبارہ واپس آتا ہوں اور آ کر پھر عرض ادب پیش کرتا ہوں، کہتا ہوں یبن رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں ابھی یہاں سے باہر نکلا ہی تھا کہ راستے میں علی بن بلال مجھے مل گئے اور انہوں نے ایک ایسا شبہ اور ایک ایسا خدشہ میرے دل میں ڈال دیا، اور میں اس سوال کو لے کر آپ کی خدمت میں آ گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ امام ہادی تو خود امام وقت ہیں اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ کربلا سے کم تو نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ خود اگر خداوند متعال کی بارگاہ میں التجا کریں تو خداوند متعال آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا اور آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا ہوگی، کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام ہادی علیہ الاف و تحیت و ثنا مجھے کہتے ہیں کہ اے ابو ہاشم جعفری، تم نے اس علی بن بلال سے یہ کیوں نہیں کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، خداوند متعال نے ان سے کسی چیز کو فضیلت نہیں دی ہے، بلکہ خاتم الانبیاء تمام چیزوں پر فضیلت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور پھر حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے قدر متیقن افضل ہیں، حجر اسود سے افضل ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کے طواف کی تو ضرورت نہیں ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن افضل ہونے کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے گرد طواف بھی کر رہے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہے ہیں۔ تو اے ابو ہاشم جعفری، تم علی بن بلال سے کہتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہونے کے باوجود بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل ہونے کے باوجود خداوند متعال کی ایک توجہ جو بیت اللہ پر ہے، حجر اسود پر ہے، اس توجہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہے ہیں۔ تو اے ابو ہاشم جعفری، تم نے علی بن بلال سے یہ جواب کیوں نہیں دیا اسے، یا ایسا کیوں نہیں کہا کہ ہماری تعلیمات میں، اسلامی تعلیمات میں مؤمن کا احترام جو ہے وہ کعبہ کے احترام سے بڑھ کر ہے، حرمت المؤمن افضل من حرمت الکعبہ، مؤمن کا ایک احترام تو کعبہ کے احترام سے بڑھ کر ہے، تو پھر خداوند متعال نے مؤمن کو کیوں حکم دیا ہے کہ وہ کعبہ کا طواف کرے اور حجر اسود کا آ کر بوسہ لے، جبکہ اس کا احترام بلند ہے؟ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مکانات میں کچھ مقام ایسے ہیں جن پر خداوند متعال کی خاص توجہ ہے، لہٰذا اس توجہ کے پیش نظر مؤمن کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ
حکم ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں، تو پس افضل ہونے کے باوجود وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اے ابو ہاشم جعفری، اگر آپ اس نظریے کو پیش کر رہے ہیں کہ میں امام وقت ہوں، میرا جو ہے وہ کربلا سے احترام زیادہ ہے، میرا اس مکان مقدس سے احترام زیادہ ہے، تو مجھے وہاں کسی کو دعا کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے، تو اے ابو ہاشم جعفری پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کیوں کیا کرتے تھے؟ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند متعال کی نظر میں کچھ مقامات کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر مسلمان ان مقدس مقامات میں جا کر خداوند متعال کو پکارتے ہیں، خداوند متعال سے التجا کرتے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال ان مقدس مقامات کے احترام میں مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو میں بھی کربلا میں حضرت سید الشہداء کے حرم مطہر میں آپ کو بھیج رہا ہوں تاکہ آپ وہاں جا کر میرے لیے دعا کریں، میری شفا یابی کے لیے۔ خداوند متعال اس مقدس مقام کے احترام میں مجھے شفا عطا کرے گا۔ یہ روایت نقل کرنے کا بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم جس مقام پر دعا کر رہے ہیں اس مقام کو خاص اہمیت دیں، لہٰذا اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ہم ایسے منفرد مقام کا انتخاب کریں کہ جو مقام دعا کی قبولیت میں زیادہ قریب ہو اور زیادہ افضل مقام ہو۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس یہ توفیق حاصل ہے تو ہم مسجد الحرام میں جا کر خداوند متعال کے حضور التجا کریں، اگر ہمارے پاس یہ توفیق حاصل ہے تو ہم مدینہ منورہ میں روضہ رسول میں جا کر خداوند متعال سے التجا کریں، ہم بقیع کی قبور میں جا کر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اور ائمہ بقیع کا واسطہ دے کر خداوند متعال سے التجا کریں اور اپنی حاجت روائی کے لیے خداوند متعال کے حضور درخواست پیش کریں۔ اور اگر وہاں جانے کی سعادت ہمیں نصیب نہیں ہے تو ہم کربلا معلیٰ میں جا کر دعا کر سکتے ہیں، ہم نجف اشرف میں جا کر دعا کر سکتے ہیں، ہم سامرہ میں اور کاظمین میں جا کر دعا کر سکتے ہیں، ہم مسجد کوفہ میں جا کر اور مسجد سہلہ میں جا کر دعا کر سکتے ہیں، یا اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو ہم مشہد الرضا میں اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حضور آ کر دعا کر سکتے ہیں، مسجد جمکران جا سکتے ہیں۔ یا اگر ان مقدس مقامات پر جانے کی ہمارے پاس توان نہیں ہے تو ہم اپنے علاقے کی مسجد میں جا کر خداوند متعال کے حضور دعا کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کی امام بارگاہ میں خداوند متعال کے حضور دعا کر سکتے ہیں، اور اگر اس بات کی بھی ہمیں توفیق نہیں تو ہم اپنے گھر میں امام بارگاہ کو قائم کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں کسی مخصوص مقام کو مقام عبادت اور محل عبادت کے طور پر انتخاب کر سکتے ہیں اور اس محل عبادت میں عبادت کو انجام دے سکتے ہیں۔ میں دو واقعے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں نقل کرتا ہوں۔ مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ایک مجلس عزا میں شریک ہوا کرتے تھے۔ کسی مومن نے مجلس عزا کے لیے اپنے گھر میں فرش عزا بچھا رکھا تھا، لوگوں کی کثیر تعداد اس مجلس عزا میں شریک ہوا کرتی تھی کہ بانی محفل نے اور گھر کے مالک نے یہ پلان کیا کہ میرے گھر میں زیادہ افراد آتے ہیں، جگہ تھوڑی پڑ جاتی ہے، تو میں اس مجلس عزا کے مکان کو وسعت دوں اور تھوڑا گھر کو وسیع کر لوں۔ لہٰذا اس نے کچھ اور رقبہ اور کچھ اور جو احاطہ ہے اس مجلس کے مکان میں اضافہ کر دیا۔ اب مفسر قرآن جب وہاں مجلس عزا میں شرکت کے لیے آئے تو اس نئے مکان میں جو ہے وہ نہیں بیٹھے، بلکہ کہا کہ مجھے اسی قدیمی مکان میں اور پرانی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے اور میں وہاں بیٹھ کر مجلس عزا کو سننا چاہوں گا۔ تو بانی عزا نے سوال کیا کہ میں نے تو فرش عزا بچھایا ہے اور یہ نئی جگہ ہے، آپ ادھر کیوں نہیں تشریف فرما رہے؟ تو فرمایا چونکہ وہ پرانی جگہ وہاں عرصہ دراز سے مجلس عزا اور محافل منعقد ہو رہی ہیں، اس مکان کو ایک خاص نورانیت حاصل ہے اور وہ مقام محل استجابت دعا میں ایک خاص منفرد مقام رکھتا ہے، لہٰذا میں اس مکان میں بیٹھ کر مجلس عزا میں شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ اس کی نورانیت سے استفادہ حاصل کر سکوں اور فیض حاصل کر سکوں۔ ایک دوسرا
واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، مرحوم آیت اللہ بہاؤالدینی سے متعلق کسی نے نقل کیا ہے کہ مرحوم آیت اللہ بہاؤالدینی کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو صاحب خانہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس گھر کی فضا اور اس گھر کا ماحول نہایتی دلگیر ہے، انسان کو یہاں آنے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی تاریک مکان میں آ چکا ہے، یعنی اس مکان کو نورانیت نصیب نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں خداوند متعال کا ذکر نہیں کیا گیا، خداوند متعال کی برگزیدہ ہستیوں کا ذکر اس مکان میں نہیں کیا گیا، لہٰذا تم اس مکان میں حدیث کے ساتھ منعقد کرو تاکہ تھوڑا یہاں نورانیت آئے اور یہ مکان نورانی ہو جائے اور مقدس ہو جائے۔ تو عزیزان، ان دو واقعات سے اور وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں دعا کے لیے امام ہادی کا اپنے اصحاب کو بھیجنا، ان تمام واقعات کو، اور پھر وہ واقعات کے جو ہم پہلے آپ کی خدمت میں نقل کر چکے ہیں کہ جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھایا جاتا ہے وہاں قبہ حسین دائر ہو جاتا ہے اور قبہ حسین کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، پہلی بات جو استجابت دعا کے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ مکان مصلی ہے، وہ مکان دعا ہے کہ جہاں بیٹھ کر ہم نے خداوند متعال کو پکارنا ہے اور خداوند متعال سے التجا کرنی ہے اور دعا کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے گھروں میں تمام نقاط کو تمام کمروں کو نورانی کریں، اور نورانی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ان مکانات پر اور ان کمروں میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے یہی حدیث شریف قصہ کی محافل کو منعقد کرنا ہے، یہی مجالس عزا کی محفلوں کو منعقد کرنا ہے، یہی عبادت کی محفلوں کو منعقد کرنا ہے، تاکہ ہمارے گھروں کے تمام کمروں میں اور تمام جو ماحول ہے اس میں نورانیت ہو۔ لہٰذا نورانیت اپنے گھر میں لانے کے لیے ہمیں اپنے گھروں کو اول تو پاکیزہ رکھنا ہے تاکہ یہ مکان پاکیزہ ہو جائے، اسے طہارت سے آراستہ کرنا ہے۔ دوسرا، یعنی غصبی نہیں ہونا چاہیے، ظاہری اعتبار سے کسی سے چھینا جھپٹا نہیں ہونا چاہیے، اس میں سود کا سرمایہ نہیں ہونا چاہیے، اس گھر کے اندر جتنی بھی اشیاء رکھی جا رہی ہیں وہ اشیاء مباح ہونی چاہیے، غصبی نہیں ہونی چاہیے، ان میں حرام کا مال نہیں ہونا چاہیے، ان میں خمس کا مال نہیں ہونا چاہیے، ان میں کوئی ایسا مال نہیں ہونا چاہیے جس پر رد مظالم کا اطلاق ہوتا ہو اور اس پر وہ کلمہ صادق آتا ہو۔ پس ہر اعتبار سے ہمارا گھر پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اور پھر اس گھر کی نورانیت کے لیے ہمیں وہاں باقاعدہ مجالس عزا کا انعقاد کرنا چاہیے، ہمیں ایسی ہی حدیث قصہ کی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ اس گھر میں نورانیت آئے۔ دوسرا، ہمارا یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں عبادت کا ایک مخصوص پلیس، ایک مخصوص مقام جہاں پر ہم عبادت کریں، نہ صرف ہم عبادت کریں بلکہ گھر کے باقی افراد بھی اگر وہاں آ کر عبادت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے لیے ایک عبادت کا مخصوص مکان اور پلیس اپنے گھر میں دائر کر لے، پھر اس مقام پر جا کر انسان ہمیشہ خداوند متعال کے حضور اس مصلی عبادت پر بیٹھ کر خداوند متعال کو جو ہے وہ پکارے، خداوند متعال سے راز و نیاز کرے، خداوند متعال سے دعا کرے، تو یقیناً وہ مقام مستعد ہے کہ وہاں پر خداوند متعال اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرے۔ بس ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے گھروں کو نورانیت بخشیں، اپنے گھروں کو پاک و پاکیزہ کریں، اور اپنے گھروں کو محل استجابت دعا کے قریب لے کر جائیں، اور محل استجابت دعا کے لیے ہمیں اپنے تمام گھروں میں محافل عزا کو منعقد کرنا ہے، محافل ذکر کو منعقد کرنا ہے، محافل حدیث قصہ کو منعقد کرنا ہے، تاکہ ان مقام پر کیا ہے نورانیت آئے۔ ہمارا گھر دلگیر نہیں ہونا چاہیے، تاریک نہیں ہونا چاہیے، اور بالخصوص جس جگہ کو ہم نے اپنے لیے محل عبادت قرار دے رکھا ہے اس محل عبادت کو ان خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ ہم اس موضوع پر مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا اہم عنوان کہ جو استجابت دعا میں نہایت تاثیر رکھتا ہے، کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا استجابت نہیں ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، تو آپ پہلا عامل دیکھیں کہ آیا آپ نے کوئی اپنے گھر میں ایسا مکان بنا رکھا ہے کہ جہاں آپ دعا کریں خداوند متعال کے حضور، جہاں آپ
اس مکان کو نورانی کریں اور اس مکان کو اس قابل بنائیں کہ وہاں پر اگر دعا کی جائے تو خداوند متعال آپ کی دعا کو جو ہے وہ قبول کرے گا۔ یوں تو جہاں بھی خداوند متعال سے دعا کی جائے خداوند متعال دعا کو قبول کرے گا، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ایک نورانیت کے باعث خداوند متعال ان مقامات پر خاص توجہ دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے گھروں میں بھی ایسے مقامات ہونے چاہیے اور ہمیں انہیں تیار کرنا چاہیے، انہیں وہ پاکیزگی دینی چاہیے، وہ نورانیت دینی چاہیے ذکر خدا کے نتیجے میں، تاکہ وہاں بار بار ذکر الہی کے نتیجے میں اس در و دیوار کے اندر جو ہے وہ نورانیت آ جائے، اور وہاں جب ہم دعا کریں تو خداوند متعال اس مقدس مقام کے نتیجے میں ہماری دعا کو رد نہ کرے۔ دوسرا اہم نقطہ جسے اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ دعا کرنے والے کا پختہ یقین اور پختہ اعتقاد ہے۔ اگر اسے دعا پر اعتقاد ہے، اسے خداوند متعال سے توسل پر اعتقاد ہے، تو اس پختہ اعتقاد اور پختہ یقین کے ساتھ جب وہ کسی دعا کو شروع کرے گا تو خداوند متعال یقیناً اس کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ اور پھر دعا میں مقدس ہستیوں کا واسطہ، مقدس ہستیوں کا وسیلہ، مقدس ہستیوں کا ذکر کہ جن کے واسطے سے خداوند متعال کو پکارا جائے اور خداوند متعال سے دعا کی جائے، خداوند متعال ان کے واسطے کو کبھی رد نہیں کرتا۔ لہٰذا پختہ اعتقاد کو خاص مقام حاصل ہے استجابت دعا میں۔ میں ایک واقعہ نقل کر کے اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پائے تکمیل تک پہنچاتا ہوں، اور یہ واقعہ جسے نقل کرنا چاہتا ہوں یہ محدث کبیر مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، کہ جن کی کتاب مفاتیح الجنان ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، اور ہم اس نورانی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہی محدث کبیر شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے ہیں کہ جو بیمار ہو جاتے ہیں، اس قدر بیمار ہیں کہ اب ان کی شفا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اب ان کا علاج ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس نوجوان کو اور اس فرزند کو جب محدث کبیر شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا جاتا ہے تو شیخ عباس قمی اپنے دستے مبارک سے کتاب لکھنے میں مصروف ہیں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت کے لیے ایک ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں اور کچھ تحریر کر رہے ہیں۔ تو آ کر انہیں خبر دی جاتی ہے کہ آپ کا یہ بیٹا جو اس قدر بیمار تھا، آج ڈاکٹروں نے فائنل رپورٹ دے دی ہے اور اسے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ تو محدث کبیر وہیں لکھتے لکھتے انہوں نے اپنی انگشت مبارک کو اور اپنی انگلی کو جو قریب ہی چائے کی ایک جو قہوے کی ایک پیالی پڑی تھی اس کے اندر ڈبو دیا اور کہا کہ اس چائے کو اس بچے کو پلا دو، اسے شفا مل جائے گی۔ تو اب اسے چائے پلا دی گئی اور وہ بالکل تندرست صحت کاملہ کے ساتھ بالکل صحتیاب ہو کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو اب محدث کبیر سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں آپ نے کون سا توسل کیا، کون سا ذکر پڑھا، کون سا آپ نے ایسا مجرب عمل کیا کہ یہ لا علاج مریض جو ہے اسے آپ کے اس انگلی کو پانی میں اور چائے کے اس کپ میں ڈبونے سے اس بچے کو شفا مل گئی، آپ نے کیا کیا؟ تو محدث کہتے ہیں کہ میں نے اس ہاتھ سے جو قلم گھمائی ہے اور آج تک جو کتابیں تحریر کی ہیں وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب کو اپنے اس ہاتھ سے تحریر کیا ہے۔ اگر میری یہ انگلی جس سے میں قلم کو اٹھاتا ہوں اور قلم کو حرکت دینے میں اس انگلی سے مدد لیتا ہوں، اگر یہ انگلی ایک مریض کو شفا نہیں دے سکتی تو مجھے اس انگلی کو ہی کاٹ دینا چاہیے۔ اس قدر پختہ عقیدہ ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حرکت کرنے والی اس انگلی کے اوپر۔ لہٰذا انسان جو دعا کر رہا ہے خداوند متعال کے حضور، اسے پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جو الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے یہ الفاظ کبھی خداوند متعال کی بارگاہ میں نہیں ٹھکرائے جائیں گے اور خدا ان الفاظ کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا حدیث شریف قصہ
جسے ہم آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتے ہیں، انسان کو عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث شریف قصہ جو جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کی ہے، یہ حدیث قصہ واقعاً ہمارے لیے حلال مشکلات ہے اور ہماری ہر قسم کے ہم و غم کو برطرف کر سکتی ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا ہر وہ مشکل کہ جو کسی بھی دعا سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی جو ہے وہ وظیفے سے وہ حل نہ ہو رہی ہو، اسے حدیث شریف قصہ کی قراءت کے ذریعے سے انسان حل کر سکتا ہے، اپنی اس مشکل کو برطرف کر سکتا ہے۔ اس بات پر انسان کا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ جو باتیں نقل کی جاتی ہیں کہ حدیث قصہ کی سند ضعیف ہے، حدیث قصہ مستند نہیں ہے، یا حدیث قصہ معلوم نہیں مستند ہے یا مستند نہیں ہے، یا اس قسم کی باتیں بعض افراد کے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں جو بیمار ہیں، جب تک وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کریں گے اور اس حدیث قصہ کو پڑھتے رہیں گے، اس حدیث قصہ کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ وہ بیمار ہیں، انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا ہے۔ یہ اپنی روحانی بیماری کا علاج کریں پہلے، اور اس حدیث قصہ پر پختہ یقین و اعتقاد قائم کریں۔ اب آئیں اس حدیث قصہ کی قراءت کریں اور اس پاکیزہ مکان میں قراءت کریں، باقاعدہ آداب کے ساتھ قراءت کریں، تو یقیناً ان کی ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا ہم و غم، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نورانی حدیث میں بیان فرمایا ہے، وہ برطرف ہو جائے گی اور ان کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعاگو بھی ہوں، نائب الزیارہ بھی ہوں، اور آپ سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور درخواست پیش کروں گا کہ آپ کی حاجات قبول ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔